हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़े मज़े के दिलचस्प मुकम्मल सिलसिलेवार किस्तवार नावल, कहानियाँ, अफसाने, टॉक शोज़, लाइव शोज़। आज आपके लिए लेके आए हैं जुर्म मोहब्बत तहरीर तुबा कामरान। लेकिन इससे पहले हम कहानी स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली ये सीरीज़ और दीगर नॉवेल्स आपको सबसे पहले फ्री में पढ़ने और सुनने को मिले। ये ऑडियो ई बुक्स हैं। अगर आपको ऑडियो पसंद नहीं तो आप वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं। स्पीड अपने हिसाब से सेटिंग में जाके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जुर्म मोहब्बत तहरीर तुबा कामरान, किस्त नंबर 12। चलो ऐसा करें, मिलके सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक सब सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठकर एक रोज़ सारे बांट देते हैं। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज़, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। मिनाज ने कहीं ना कहीं से तहमीना के लिए एक मेड का इंतज़ाम कर दिया था। वो पुख्ता उम्र की औरत थी जो सुबह से शाम तक रहती, फिर जब मिनहाज आ जाता तो वापस चली जाती। लेकिन जब वो काम के सिलसिले में 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जाता तो इन दिनों उसकी हिदायत के मुताबिक वो मेड वहीं पूरा वक्त गुजारती थी ताकि तहमीना का अच्छे तरीके से ख्याल रख सके। मिनहाज के वापस आ जाने के बाद वो चली जाती थी। वक्त इस सब सर्द और गर्म में गुजरता रहा। दिन हफ्तों से महीनों का सफ़र तय करते हुए आखिर उस घड़ी पे आ रुके थे जब तहमीना की गोद में एक नन्हे बच्चे ने अपने लम्स से उसको ममता का सुरूर बख्शा था। पहली औलाद होने पर तहमीना और मिनहाज बहुत खुश थे। औलाद मियाँ बीवी की अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल करती है। उन दोनों का अधूरापन भी अब मुकम्मल हो चुका था। बेटे के साथ तहमीना को वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। वो उसका ख्याल रखती, उसको नहलाती, उसके लिए खाना बनाती। मिनहाज भी जितना वक्त घर पे होता अपने बेटे के साथ गुजारता, उसको गोद में उठाए फिरता और पहले से ज़्यादा तहमीना का ख्याल रखने लगा था। और मोहब्बत तो कई गुना बढ़ गई थी। पहले बेटी की पैदाइश के बाद पैसा उनकी तरह बरसने लगा था। मिनहाज ने फ्लैट छोड़कर 400 गज़ का बहुत खूबसूरत और फर्निश बंगला ले लिया था। तहमीना ने तो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था इतना बड़ा घर, और अब वो उस घर की मलका थी। अपने हाथों से उसको सजाने संवारने के साथ अपने बेटे को भी संभालती थी। वक्त कभी तेज़ रफ्तारी तो कभी सुबक रवि से गुजरता जा रहा था। दूसरे साल भी अल्लाह ने एक बेटा और अता किया। 2 बेटों की पैदाइश के बाद तहमीना का मुकाम मिनहाज के दिल में और बुलंद मर्तबा हासिल कर चुका था। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मिनहाज ने उसको अपनी ज़िंदगी की हर खुशी दी थी। उसको वो अपने कौल के मुताबिक पूरी दुनिया घुमा चुका था, और अक्सर ही वो दोनों कभी किसी मुल्क की सैर को जाते तो कभी किसी मुल्क की। महंगे कपड़े, कीमती जेवर, पूरा साइश ज़िंदगी जिसका ख्वाब तहमीना से शादी से पहले हर वक्त देखती थी, उस ख्वाब की ताबीर अब मिल चुकी थी। गुज़रते वक्त के साथ वो हसीन होती जा रही थी, और अपनी इस ख्वाब की ताबीर पाकर वो अपने माँ बाप को यकसर भुला चुकी थी। दोनों बेटे बहुत खूबसूरत और ज़हीन थे। स्कूल जाने की उम्र हुई तो मिनहाज ने पहले बड़े बेटे का शहर के बेहतरीन स्कूल में एडमिशन करवा दिया। फिर दूसरे बेटे को भी उसने 1 साल बाद उसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। यूँ उसके दोनों बेटे शहर के बेहतरीन स्कूल में ज़ेर तालीम थे। वक्त एक बार फिर अपनी सरहदों को पार करता हुआ दौड़े जा रहा था, यूँ जैसे कोई उसको पकड़ने उसके पीछे आ रहा हो और वो दौड़ता जा रहा हो। वक्त वैसे भी कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तहमीना के लिए भी नहीं रुक रहा था। उसकी शादी को 8 साल का अरसा गुजर चुका था। उसको एक बार फिर अल्लाह ने बेटे से नवाजा था। इन 8 सालों में जहाँ तहमीना अपने माँ बाप को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में मगन खुशबाश थी,
وہیں شہناز کو بھی اب صبر آ چکا تھا۔ وہ اب اس کے لیے نہیں روتی تھی، ہاں لیکن جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی بیٹی کا نام حرف دعا ضرور ہوتا تھا۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بیٹی کی خوشیوں، اس کی سلامتی کی دعا کیے بغیر واپس نہیں گرتے تھے۔ شاید یہی ماں کی دعائیں تھیں جن کی بدولت تہمینہ اپنی زندگی میں مگن اور پرسکون تھی۔ تیسرے بیٹی کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ادھر شہناز کا انتقال ہو گیا تھا۔ تہمینہ کے لیے روز اٹھتے دعاؤں کے ہاتھ اب تھم چکے تھے۔ اب کوئی نہیں تھا اس کی خوشیوں کے لیے دعا کرنے والا۔ نہ جانے اب اس کی زندگی کیا موڑ لینے والی تھی۔ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہاتھ تو اب ہمیشہ کے لیے تھم چکے تھے۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے بہترین سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کی دعاؤں سے ہی اولاد پروان چڑھتی ہے، بلندیوں کو پہنچتی ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کی دعائیں ہر پل اولاد کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن ان کا دل دکھا کر، ان کو ناراض کر کے اٹھائے جانے والا ایک قدم بھی ماں باپ کو برا لگ جائے تو رب بھی راضی نہیں ہوتا۔ ماں پھر بھی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کر لیتی ہے، مگر باپ کا دل ذرا سخت ہو جاتا ہے۔ ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہو اور اس اولاد کے حق میں دعا نہ کرے، اور یوں ہی ان میں سے کوئی ایک یا دونوں دنیا سے رخصت ہو جائیں اور وہ اولاد بلندیوں پہ پہنچ بھی جائے تو ایک روز اس بلندی سے یوں گرتی ہے کہ پھر اٹھنے کی سکت بھی نہیں رہتی۔ عابد صاحب ایک بار پھر ٹوٹ چکے تھے۔ گویا کہ پہلے تو اولاد نے دھوکہ دیا تھا، مگر شریک حیات کا ساتھ موجود تھا۔ اس وقت تو ان کو اپنی اولاد سے شدید نفرت ہوئی تھی، مگر پھر بعد میں نفرت کا رشتہ بھی نہیں رہا تھا۔ انہوں نے تہمینہ کو معاف نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس کے لیے دعا کی تھی، ہاں مگر کبھی بد دعا بھی نہیں دی تھی۔ لیکن اب شریک حیات کا ساتھ چھوڑ جانے پہ ان کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایک ماہ تو وہ فیکٹری گئے ہی نہیں تھے، اب کس کے لیے جاتے؟ کوئی بھی تو نہیں تھا جس کے لیے وہ کماتے، خرچ کرتے۔ خالی گھر ان کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ جمال نے ان کو کہا بھی تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر رہ لیں، اکیلے گھر میں کیسے رہیں گے یوں تن تنہا، مگر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ مہناز بھی اپنی سب بیٹیوں کی شادی کر چکی تھی۔ اسد کے بھی 2 بچے ہو چکے تھے، وہ بھی اپنی زندگی میں خوش تھا۔ ایک دکھ کے مارے تھے تو بس عابد صاحب تھے۔ جمال ان کی تنہائی کے احساس سے ان کے ساتھ رات کو سونے آ جاتے تھے۔ 1 ماہ تک تو ایسا ہی چلتا رہا، پھر کبھی 2 دن بعد، کبھی 1 ہفتے بعد وہ ان کے پاس سو جاتے تھے، مگر آخر کب تک ایسا چل سکتا تھا؟ مہناز گھر سے کھانا اور ناشتہ بنا کر بھیج دیا کرتی تھی۔ وہ تو بارہا کہہ چکی تھی کہ یہیں آ کر کھا لیا کریں، مگر عابد صاحب کی عزت نفس گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ اب اپنی سالی کے گھر جائیں اور رہیں۔ شہناز کے انتقال کے دوسرے ماہ انہوں نے جمال صاحب کے بہت سمجھانے پر مارے بندے دوبارہ اپنی فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی فیکٹری میں ایک خالد نامی ورکر تھا جو عابد صاحب سے بالکل بھائیوں کی طرح سلوک روا رکھتا تھا۔ انہوں نے تہمینہ کے چلے جانے کے بعد اس سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ اس نے ہی ان کی ہمت بڑھائی تھی اور حوصلہ دیا تھا۔ کچھ ماہ پہلے وہ دوسرے شہر شفٹ ہو گیا تھا، مگر مسلسل رابطے میں تھا۔ لیکن شہناز کے انتقال سے کچھ دن پہلے وہ کافی مصروف تھا، جس کے باعث عابد صاحب سے اس کا رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ وہ شہناز کے انتقال کی خبر سے لا علم تھا، اور ان کو تو اس سارے وقت میں یہ ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو یہ خبر دے سکتے۔ کسی نہ کسی طرح اس کو 1 ماہ بعد یہ خبر مل ہی گئی، جس کا اس کو بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ چند دنوں بعد ہی عابد صاحب کے پاس آ گیا تھا۔ آئی ایم سوری عابد بھائی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اس خبر کا۔ سچ میں مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ اس تکلیف دہ وقت میں آپ کے پاس نہیں تھا۔ خالد نے عابد صاحب کو گلے لگاتے ہوئے دلی رنج کا اظہار کیا تھا۔ بس کیا کہوں، جو اللہ کی رضا۔ اس کے کندھے سے لگے وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے بولے تھے، لہجے سے بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ عابد بھائی، آپ اپنا خیال رکھیں، دیکھیں تو کتنے کمزور ہو گئے ہیں، ایسے کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ اس نے ان کو دھیرے سے خود سے الگ کرتے ہوئے ان کے ضعیف الوجود کو دیکھ کر تشویش بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ان کو سمجھایا۔ اس کے سمجھانے پہ وہ آسودہ سا مسکرا دیے۔ کس کے لیے کروں خیال؟ کون ہے میرا آپ؟ پہلے بیٹی چھوڑ گئی تو چلو یہ صبر تھا کہ شریک حیات ساتھ ہے، مگر اب وہ بھی ساتھ چھوڑ گئی تو اب جینے کی تمنا ہی نہیں رہی مجھے۔ دل چاہتا ہے بس جلد از جلد اپنی سانسیں پوری کر کے میں بھی اس کے پاس ہی پہنچ جاؤں۔ اپنی آنکھ میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اپنی پشت پہ دونوں ہاتھ باندھ کر انہوں نے اپنی نظریں سامنے مرکوز کیں۔
کیا ہو گیا عابد بھائی؟ مجھے بھی غیر سمجھ لیا آپ نے؟ مطلب میں بھی کچھ نہیں ہوں آپ کے لیے؟ بڑا بھائی صرف کہا ہی نہیں، آپ کو دل سے مانا بھی ہے۔ اس نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر منہ پھلا لیا۔ عابد صاحب کو اس وقت وہ ایک چھوٹا سا بچہ لگا۔ اس کے اس طرح کرنے پہ وہ دھیما سا مسکرا دیے، پھر اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ایک بھائی دیا ہے۔ ہاں، جب بھی آپ اسی طرح کی مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں مجھے چھوڑ جانے کی، وہ ان کی طرف دیکھے بنا ہنوز منہ پھلائے بولا۔ اچھا یار، سوری، معاف کر دو، اب نہیں کہوں گا ایسے۔ وہ بے ساختہ اس کے یوں منہ بنانے پہ ہنس دیے تھے۔ نہیں، آپ کان پکڑیں اب۔ اس نے نیا حکم صادر کیا اور اس کے اس طرح کہنے پہ عابد صاحب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا اب میں کان بھی پکڑوں؟ بے یقینی میں گھرے ہو کر انہوں نے جیسے سے تصدیق چاہی۔ جی بالکل، آپ، اور صرف کان ہی نہیں پکڑنے بلکہ کہنا بھی ہے کہ اچھا اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے گردن ہلا کر تصدیق کرتے ہوئے مزید اضافہ کیا تھا۔ عابد صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر کانوں کی طرف اپنے ہاتھ لے گئے۔ اچھا میرے بھائی، معاف کر دو، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے اس طرح کرنے پہ خالد کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اس نے ان کے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہاتھ ہٹا کر ان کو ایک بار پھر گلے لگا لیا۔ اب مت کہیے گا ایسا، جب تک آپ کا یہ بھائی زندہ ہے، جب تک یہ مرنے مرانے کی باتیں بالکل نہیں کرنی آپ نے۔ عابد صاحب اس کے گلے لگے دھیرے سے مسکرا دیے۔ اب آپ یہاں اکیلے نہیں رہیں گے، چلیے میرے ساتھ بس، اس نے ان کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ کہاں چلوں؟ انہوں نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بس میرے ساتھ چلیں، میرے گھر۔ وہ جیسے اپنی ہر بات منوانا چاہتا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہارے ساتھ کیوں چلوں گا اور تمہارے گھر کیوں رہوں گا؟ وہ ایک بار پھر حیران ہوئے تھے۔ آپ کو میں یہاں اکیلے نہیں چھوڑ کر جا سکتا، بس اس لیے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آپ اپنا مختصر سامان باندھ لیں، بلکہ مجھے بتائیں، میں پیک کر دیتا ہوں۔ اس نے ان کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اتنی اپنائیت سے کہا کہ کچھ لمحوں کے لیے تو عابد صاحب کچھ بول ہی نہ سکے۔ لیکن میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، انہوں نے اس سے نظریں چراتے حتمی لہجے میں کہا۔ جانتے تھے کہ وہ خفا ہوگا، مگر وہ کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ مت جائیں۔ خلاف توقع اس نے ان کی بات سن کر کندھے اچکاتے ہوئے بہت آرام سے کہا، جس پہ انہوں نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کی اگلی بات نے ان کو ایک بار پھر چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ میں تو کسی نہیں، آپ کا بھائی ہوں، اور بھائی کے گھر آپ بلا جھجک رہ سکتے ہیں۔ مگر کچھ نہیں، بس میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں بس۔ ابھی عابد صاحب کچھ کہتے اس کو روکتے، مگر اس سے پہلے ہی اس نے ان کی بات کاٹ کر اپنی بات کی۔ یہاں میری کچھ یادیں ہیں، میں ان کے سہارے جینا چاہتا ہوں۔ تمہاری اپنی زندگی ہے، فیملی ہے، ماں ہے، تم کیسے؟ مجھے کمزور لہجے میں انہوں نے صفائی دینی چاہی۔ عابد صاحب، اکیلے تنہا رہ کر آپ بیمار پڑ سکتے ہیں، یقین کریں مجھے بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے گھر والوں کو کوئی اعتراض ہوگا۔ اچھا آپ ایسا کریں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بے شک ایک الگ فلیٹ لے دوں گا، آپ وہاں رہ لیجئے گا، میری نظروں کے سامنے تو رہیں گے نا آپ بس۔ اور پتہ ہے میں نے وہاں اسٹیٹ ایجنسی کھول لی ہے جو کہ بہت اچھی چل رہی ہے، آپ وہاں میرے ساتھ کام کیجئے گا، ہم دونوں اس کو مل کے سنبھال لیں گے۔ پلیز میری خوشی کی خاطر مان جائیں۔ اس نے ان کے سارے بہانوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اتنی محبت، اتنے مان سے کہا کہ اب عابد صاحب کو انکار کرنا مشکل لگنے لگا تھا، مگر انہوں نے ایک بار پھر اس کو منع کرنا چاہا۔ میں اکیلا کب ہوں یہاں؟ آپا ہیں، جمال بھائی ہیں، سب میرا خیال رکھتے ہیں۔ جی بے شک ہیں سب، میں نے کب انکار کیا، مگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے اب۔ ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوا وہ ایک بار پھر اپنی بات پہ ڈٹ گیا، لیکن وہ اب بھی کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر وہ ان کی بات سنی انسنی کرتا گردن اور ہاتھ کو نفی میں ہلاتا ہوا پیچھے ہوا۔ کچھ بھی نہیں سننا میں نے اب، میں ابھی جا کر آپ کے ساڑھو صاحب سے بات کروں گا اور آپ کو یہاں سے لے کر ہی ٹلوں گا۔ عابد صاحب نے بالآخر ہار مان لی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ اپنی بات کا پکا ہے، اب ایسے یہاں سے نہیں جانے والا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر میں الگ گھر میں رہوں گا، انہوں نے حامی بھرتے ہوئے اس کو باور کرایا۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ الگ ہی رہ لیجئے گا، بس جب تک کوئی فلیٹ نہیں مل جائے گا جب تک میرے ساتھ رہ لیجئے گا۔ اف خالد تم نہ، بس وہ اس کے آگے بالکل بے بس ہو چکے تھے۔ جی میں ایسا ہی ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ کے کپڑے وغیرہ سب کہاں ہیں، میں پیک کر دوں، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ عابد صاحب اس کو کمرے میں لے آئے اور ایک خالی سوٹ کیس نکال کے دے دیا۔ اس نے جلدی جلدی ان کے سارے کپڑے اس میں رکھنے شروع کر دیے۔
کچھ اور ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں، وہ بھی رکھ دیں۔ کچھ شہناز کی چیزیں تھیں جس کو عابد صاحب نہیں ہٹانا چاہتے تھے، اس نے ان کے کہنے پہ وہ بھی اس میں رکھ دیں۔ تقریباً 2 سوٹ کیس میں سارا سامان آ چکا تھا۔ ان کے گھر میں ایسا کچھ بہت قیمتی یا ضروری سامان تو تھا نہیں، وہ تو بہت پہلے ہی کافی سارا سامان ہٹا چکے تھے۔ سارے سامان کو پیک کرنے کے بعد اس نے ہاتھ جھاڑے۔ اب ذرا میں آپ کے جمال بھائی سے بھی بات کر لوں، لائیں اپنا موبائل دیں۔ عابد صاحب نے اس کو جمال کا نمبر ملا کر دے دیا۔ اس نے ان کے کال ریسیو کرنے پہ سلام دعا کے بعد اپنا مدعا بیان کیا۔ جمال صاحب خالد کو جانتے تھے، مگر اس طرح عابد صاحب کا اس کے ساتھ دوسرے شہر جا کر رہنے کا سوچ کر ان کو کچھ تشویش ہو رہی تھی، جس کا ہلکا سا اظہار انہوں نے کیا تھا، مگر خالد نے ان کو ہر طرح سے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، جس پہ انہوں نے اس کو رات تک رکنے کا کہا تھا۔ ان کی بات پر وہ رات تک وہیں رک گیا تھا۔ پھر جمال صاحب اور مہناز دونوں کے سامنے ساری بات ہوئی۔ تھوڑے توقف کے بعد بالآخر وہ راضی ہو گئے تھے۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد عابد صاحب فیکٹری گئے، وہاں کے اونر سے بات کر کے باقی سب سے مل کے خالد کے ساتھ اس کے شہر جانے کے لیے نکل گئے۔ پہلے محلہ، پھر اس شہر کو خیر بات کہہ دیا تھا، جہاں سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا، جس کو وہ کبھی خواب میں بھی چھوڑنے کا نہیں سوچ سکتے تھے۔ زندگی میں ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ سب کچھ ہماری منشا اور سوچ کے مطابق نہیں ہوتا۔ وقت کے آگے کبھی کبھی ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کے سارے منظر چپ چاپ دیکھتا ہوں، ہاتھوں میں سب کے خنجر چپ چاپ دیکھتا ہوں، جس میں پلا ہے میرے بچپن کا لمحہ لمحہ، اجڑا ہوا سا وہ گھر چپ چاپ دیکھتا ہوں۔ دھرتا ہے کتنی تہمت مجھ پہ وجود میرا، جب بھی دل کے اندر چپ چاپ دیکھتا ہوں۔ وہ راہ گزر کبھی جو منزل کی ابتدا تھی، اس کو میں اب پلٹ کر چپ چاپ دیکھتا ہوں۔ نسرین 2-3 دن تک تو شارق کو اپنے ساتھ لے کر گئی، پھر وہ بھی گھر پہ ہی رک گیا تھا۔ اس روز سدرا کے گھر کی صفائی مکمل کر کے اپنی چادر اوڑھ کر گھر سے نکلنے لگی تھی، جب پیچھے سے سدرا کی آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے۔ نسرین اپنی چادر دکھاؤ مجھے۔ کیا ہوا باجی میری چادر کو؟ نسرین چادر اوڑھتے ہوئے ایک دم رکی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک سے کیا ہوا ہے سدرا کو۔ دکھاؤ تو ذرا، میں بھی بتاتی ہوں کیا ہوا ہے۔ سدرا نے اسے چادر تقریباً چھیننے والے انداز میں کھینچتے ہوئے اس کے کونے میں لگی گرہ کو کھولنا شروع کر دیا، جو کافی سختی سے لگائی گئی تھیں۔ نسرین اس گرہ کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی، سدرا نے گرہ کھول کر اس میں سے اپنی سونے کی چین برآمد کی۔ یہ کیا ہے؟ تم چوری کر کے لے جا رہی تھی؟ تم نے کیا سوچا تھا تم میری چین اس طرح چرا کر لے جاؤ گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ سدرا نے اس کے سامنے اپنی چین لہراتے ہوئے اس سے کہا۔ نسرین تو منہ کھولے آنکھیں پھاڑے بے یقینی کی کیفیت میں گری اس کو دیکھ رہی تھی۔ بولو، کیوں چرائی تم نے چین؟ تمہیں مناسب تنخواہ دیتی ہوں، تم پہ اعتبار کر کے یہاں کام پہ رکھا، تمہارا ہر طرح سے خیال کیا، اور تم نے یہ صلہ دیا مجھے؟ تمہیں پولیس کے حوالے کروں گی، تم ذرا صبر کرو۔ سدرا نے اس سے غصے سے استفسار کرتے ہوئے ایک دم سے پولیس کی دھمکی دی۔ وہ جو ابھی تک بے یقینی سے سب دیکھ رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پولیس کا سن کر اس کا حلق خشک ہوا۔ نہیں باجی، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں باجی، مجھے نہیں پتہ یہ کیسے آئی میرے پاس، میری چادر میں کیسے آئی۔ وہ حواس باختہ سی اس کے پیروں میں گر کر صفائی دینے لگی۔ پولیس جب اگلوائے گی نا تو سب پتہ چل جائے گا، تمہیں اور ہمیں بھی۔ سدرا نے اپنے قدم پیچھے کرتے ہوئے موبائل ہاتھ میں اٹھا کر اس کو ڈرایا۔ باجی مجھے معاف کر دیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ، میں ایسی نہیں ہوں کہ یہ چیزیں چراؤں گی۔ باجی میں حق حلال کی کمائی کھانے والی ہوں، میں اپنے بچے کو محنت کر کے کما کر کھلانا چاہتی ہوں۔ اگر اس کو چوری کر کے حرام کا کھلاؤں گی تو میرے بچوں کی رگوں میں گندا خون پیدا ہوگا اور وہ آگے جا کر غلط کام کرے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گی۔ پلیز باجی مجھ پہ رحم کھائیں، میرا یقین کریں۔ اب کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرتے ہوئے اس کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے بالکل یقین نہیں ہے تمہاری بات پہ، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر کے رہوں گی۔ سدرا نے اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر ایک بار پھر دھمکی دی۔ باجی کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، بعض اوقات جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، جس کی سچائی ہمیں جب پتہ چلتی ہے
تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نسرین کی نظریں یکدم سدرا کی پرانی کام والی کی جانب اٹھی جو کپڑے دھو کے اب پھیلا کر باہر آئی تھی۔ باجی مجھے معاف کر دیں، یقین کریں اگر یہ مجھے گھر جا کر بھی ملتی نا تو میں آپ کو خود واپس کرنے آتی۔ اس نے ایک بار پھر مضبوط لہجے میں اس کو یقین دلانا چاہا۔ باجی مجھے پولیس کے حوالے مت کریں، ہم غریبوں کا ویسے بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ میں جیل میں بند ہو گئی تو میرے معصوم بیٹے کا کیا ہوگا پھر؟ آخر میں اس کا لہجہ روحان سا ہوا۔ ٹھیک ہے، نہیں کر رہی پولیس کے حوالے، مگر آج کے بعد تو مجھے یہاں نظر مت آؤ۔ تمہاری تنخواہ تو میں دے ہی چکی ہوں، اوپر کے یہ جو 3-4 دن تم نے کام کیا ہے اس کے پیسے بھی لے لو۔ کل سے کام پہ مت آنا، مجھے تمہارا اعتبار نہیں ہے اب۔ اور ہاں، انم کو بھی میں ساری بات بتا دوں گی، اس کے گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ سدرا نے اس کی ساری بات سن کر ترس کھاتے ہوئے ایک احسان کیا، لیکن ساتھ ہی اس سے اس کی روزی چھیننے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ مگر شاید وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ رزاق، اگر ایک در بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ نسرین نے دکھ سے اس کی جانب دیکھا تھا، اپنی آنکھ میں آئے آنسوؤں کو اس نے بہنے سے روکنا چاہا، مگر وہ بغاوت کر کے نکل ہی آئے تھے۔ سدرا اپنی بات مکمل کر کے اندر جا چکی تھی، جبکہ اس کی پرانی کام والی وہیں کھڑی اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ لو تمہارے 4 دن کا حساب کر دیا میں نے، جاؤ اور آئندہ نظر مت آنا مجھے۔ اس نے اس کے ہاتھ میں پیسے تھماتے ہوئے اس کو گھر سے نکل جانے کو کہا۔ نسرین آنسو پیتی نچلا لب بے دردی سے کچلتی ہوئی اپنی چادر اوڑھ کر سدرا کے گھر سے باہر نکل گئی۔ کیا کیا خواب اس نے سجائے تھے اپنی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے حوالے سے۔ اپنی زندگی تو وہ گزار چکی تھی جیسے بھی تھا، اب اپنے بیٹے کے لیے جینا چاہتی تھی، اس کو پڑھانا چاہتی تھی تاکہ وہ بڑا آدمی بن سکے، مگر اس کا یہ خواب پوری طرح چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کو غم اس بات کا نہیں تھا کہ اس کی نوکری چلی گئی، اس کو تکلیف اس بات سے پہنچی تھی کہ اس پہ بہتان لگا تھا۔ وہ تو کبھی چوری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کچھ آ کے اس کی چادر سے چین کا برآمد ہونا۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر ہوٹل سے اس کو کھانا لینا تھا سو رکنا پڑا۔ اپنے لہجے کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اس نے رشید سے کھانے کا کہا۔ رشید نے اس کی آنکھوں اور ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہے آج تجھے؟ کل تک تو بہت خوش تھی، آج چہرہ اتنا بجھا ہوا کیوں ہے؟ نسرین، جس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، شوہر کے طلاق دینے کے بعد رشید نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو بھائی ہونے کا احساس دلایا تھا، اور صرف احساس ہی نہیں بلکہ بھائی بن کے دکھایا بھی تھا۔ اس کی ذرا سی شفقت پا کر یوں پوچھنے پہ اس کے رکے ہوئے آنسو باڑ توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ وہ اس وقت اتنی شدت سے روئی کہ رشید صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا۔ ارے نیک وقت، کیا ہو گیا تجھے؟ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ بتا مجھے، میرا دل ہول رہا ہے۔ وہ اس کو روتا دیکھ کر ہوٹل سے باہر آ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا تو اس کے ہوٹل میں اتنا رش نہیں تھا، چند لوگ بیٹھے ہوئے کھانے میں مصروف تھے، مگر نسرین کے یوں رونے اور رشید کے پوچھنے پہ ہوٹل کے اندر بیٹھے اور باہر کھڑے لوگ بھی متوجہ ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا؟ چل اندر آ، پھر بتا مجھے، یہاں سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ارد گرد دیکھتا ہوا پھر اس کو ہوٹل میں لے آیا۔ نسرین اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے بھی بس روئے جا رہی تھی۔ اب کہ رشید نے اس کو رونے دیا کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ جب کافی دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی تو پھر رشید نے پوچھا، کیا ہوا تجھے میری بہن، ایسی کیوں رو پڑی؟ اس کے دوبارہ پوچھنے پہ نسرین نے اس کو سب بتا دیا، جس پہ اس کو دلی رنج ہوا۔ ہائے، ایسے میری بہن پہ الزام لگا دیا اس نے۔ خیر تو پریشان مت ہو، سونا رب بہتر راہ نکالنے والا ہے۔ شکر کر کہ وہ رزاق ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے رزق دینا، ورنہ نہ جانے یہ بندے کیا حال کرتے۔ تو سونے رب پہ بھروسہ کر بس۔ اس نے ساری بات سن کر اس کو دھیرے سے سمجھایا۔ مگر رشید بھائی، اب میں کیا کروں گی؟ کیسے اپنے بچے کو اسکول بٹھانے کا خواب پورا کروں گی؟ اس ماہ جو تنخواہ ملتی تو اس سے ہی میں نے اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرواتی، پھر اس کی کتابیں کاپیاں خریدتی، اس کی فیس بھی بھرتی، مگر اب 2 گھر چھوٹ گئے ہیں میرے، اور آگے بھی اگر کسی کو پتہ چلا اس بارے میں تو کوئی بھی مجھے کام پہ نہیں رکھے گا۔ وہ روحانسی ہوتی ہوئی ہمت ہارتی جا رہی تھی۔ وہ بہت باہمت تھی، مگر اس وقت اس بہتان نے اس کی ساری ہمت توڑ کر رکھ دی تھی۔ رشید کے سامنے بھی اس نے خود کو کبھی کمزور ظاہر نہیں کیا تھا، مگر اس وقت وہ واقعی کمزور پڑ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اپنے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ دیکھ میری بہن، حوصلہ رکھ، سونا رب سب جانتا ہے، اس کی ذات سے نا امید مت ہو،
دیکھ لینا اس نے اگر تیرا یہاں سے رزق کا در بند کروایا ہے تو کہیں بہتر جگہ سے تیرے لیے رزق کا در کھولے گا اور تو حیران رہ جائے گی۔ رشید کی باتوں میں یقین اور اس کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی کہ نسرین کچھ لمحوں کے لیے رونا بھول کر اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ یقین رکھ بس اس پاک ذات پہ، اس نے مسکراتے ہوئے سر کو ہلا کر اس سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو رشید بھائی تم، اس نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے سر کو اس اسبات میں ہلایا۔ چل تو بیٹھ، میں کھانا نکلواتا ہوں، رشید اس سے کہہ کر اپنے ملازم کو نسرین کے لیے کھانا نکال کر پیک کرنے کا بولنے لگا۔ تو میرے ہوٹل کے لیے کام کرے گی؟ اچانک ہی کسی خیال کے تحت رشید نے اس سے پوچھا۔ کیا مطلب، کیسا کام؟ اب کہ وہ بھی حیران ہوئی تھی۔ مطلب تو میرے ہوٹل کے لیے کھانا بنا دیا کر، میں تیرے گھر سے منگوا لوں گا، پھر جو بھی تیرا معاوضہ بنا وہ دے دیا کروں گا، اس طرح تیرے ہاتھ بھی 2 پیسے آ جائیں گے اور ہوٹل میں آنے والوں کو گھر کا پکا ہوا کھانا مل جائے گا۔ بتا، بنا دے گی؟ رشید نے عام سے لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اس سے تائید دی۔ ٹھیک ہے، میں بنا دوں گی، مجھے 1-2 دن کا وقت دو رشید بھائی، اس نے راضی ہوتے ہوئے وقت کی مہلت مانگی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو وقت لے لے، بس یاد رکھ تھوڑا وقت تو لگے گا مگر آگے فائدہ ہوگا تجھے، رشید نے معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے اس کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے رشید بھائی، میں 1-2 دن میں آتی ہوں، پھر مجھے بتا دینا، نسرین نے حامی بھری۔ اتنے میں وہ ملازم بھی کھانا باندھ کر لا چکا تھا۔ رشید نے اس کے ہاتھ سے کھانے کا شاپر لے کر نسرین کو پکڑایا۔ وہ اس کو پیسے دینے لگی تو وہ بولا، رہنے دے یہ پیسے، رکھ اس کو اپنے پاس اور جا گھر، بس پریشان مت ہوئی ہو، جب تک تیرا بھائی زندہ ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک بار پھر شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کو تنہا نہ ہونے کا احساس دلایا، جس پہ نسرین کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ شکریہ رشید بھائی، اس نے اپنی آنکھیں صاف کی، پھر وہاں سے اٹھنے لگی۔ جھلی نہ ہو تو بھائی بھی کہتی ہے اور شکریہ بھی، بہنیں بھائیوں کو شکریہ نہیں کہتی، سمجھی؟ رشید نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے رشید بھائی، چلو میں چلتی ہوں اب، اس کو دعا دیتے وہ وہاں سے نکل کر باہر آ گئی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد ہوٹل میں بیٹھے کچھ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ نسرین کھانے کا شاپر لیے گھر میں داخل ہوئی۔ شارق ہمیشہ کی طرح اپنے پرانے کھلونوں سے کھیلنے میں مگن تھا۔ ماں کو دیکھتے ہی دوڑتا ہوا آ کر اس سے لپٹ گیا۔ میرا بچہ، نسرین نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کو خود سے لگا لیا، آنکھیں پھر سے نم ہو کر بہنے لگی تھیں، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ گھر آ کے روتی ہو۔ شارق اس سے الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو اب اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اس نے ماں کے چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں لے کے پوچھا، امی کیا ہوا، آپ کو رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی رونا آ گیا، چلو میں کپڑے بدل لوں پھر کھانا کھاتے ہیں۔ بیٹے کو بہلاتی ہوئی وہ وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئیں، چادر اتار کر لٹکاتے ہوئے۔ اس بار چادر کو دیکھ کر اس کی نظروں میں سدرا کے گھر کا منظر توڑ گیا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے چوری نہیں کی تھی، نہ ہی میں کبھی ایسا سوچ سکتی ہوں، میرے رب تو میرے لیے بہتر راہ نکال دے، میں اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتی ہوں، اس کو بڑا آدمی بنانا چاہتی ہوں، تو میری یہ خواہش پوری کر دے میرے مالک۔ ایک بار پھر گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ اسی کے ساتھ ہی اس نے اللہ سے کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، پھر چادر لٹکا کے کپڑے بدلنے چلی گئی۔ رشید سے بھی سب کچھ کہہ دینے کے بعد اس کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر کچھ اس کے سمجھانے کا بھی اثر تھا جس سے اس کو امید ہو چکی تھی کہ اللہ اس کے لیے کچھ بہتر ہی رکھا ہوگا، اللہ نے اس کے لیے کچھ بہتر ہی رکھا ہوگا۔ انسان کے نصیب میں جہاں سے رزق لکھا ہوتا ہے وہ اپنے نصیب کا حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہے، اس کو اللہ پہ یقین رکھ کر اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس نے ہمت سے کام لینا تھا، یہی سوچ کر اس نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ اگلے دن صبح گھر سے نکل کے وہ انم کے گھر گئی تھی، مگر انم نے بھی اس کو دیکھتے ہی منع کر دیا تھا، کیونکہ سدرا اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کر چکی تھی۔ نسرین نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر انم نے اس کو کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ دکھی دل کے ساتھ واپس گھر کی طرف جانے لگی تو اس کو رشید کی بات یاد آئی۔ گھر جانے کے بجائے وہ رشید کے ہوٹل چلی آئی۔ رشید بھائی، تم کل کہہ رہے تھے نا کھانا بنانے کا، تو مجھے بتا دو کیا پکانا ہے، میں آج سے ہی تیاری کرتی ہوں۔ رشید اس وقت کاؤنٹر پہ بیٹھا کچھ حساب کتاب میں مصروف تھا۔
تو سچ میں پکا لے گی نا؟ اس نے حساب کتاب کرتے ہوئے بنا اس کی جانب دیکھے تصدیق چاہی۔ ہاں رشید بھائی، اب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھ سکتی، نہ ہی مزید الزام برداشت کر سکتی ہوں، یہ میری عزت نفس گوارا نہیں کرے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر بیٹھے یہی کام کر لوں۔ اس نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، میں تجھے شام میں 2 بڑے پتیلے دال اور چاول کا بورا بھجوا دوں گا، تو مجھے کل سے ایک دال کا پتیلا اور ایک چاول کا پتیلا بنا دیجیے۔ رشید حساب کتاب کی ڈائری سائڈ میں رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے رشید بھائی، بھجوا دینا، میں چلتی ہوں اب۔ اس کی بات پہ راضی ہوتی ہوئی وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی یہ قصہ آپ کو؟ کیا ہوگا آگے؟ کہانی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے ریپ اپ کی طرف جا رہی ہے، چند ایک ساتھ رہ گئی ہیں، اور بہت خوبصورت، بہت سبق آموز کہانی ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی، اور جو لوگ اس کہانی کو پڑھ رہے ہیں میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے فرینڈ سے، فیملی ممبر سے اور اپنے بزرگوں سے بھی اس کو شیئر کریں جو ریڈیو کے دور کے ہیں، جو سننا پسند کرتے ہیں۔ انہیں یہ کہانی، یہ انداز تحریر بہت پسند آئے گا۔ طوبا نے بہت محنت سے اس کو لکھا ہے، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ چلیں جناب، بہت جلد حاضر ہوں گے میں اور رمشا خان اس کی اگلی قسط لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔